आप हमेशा ऐसे इल्मी मौक़े फ़राहम करते हैं और आपके शुरका का भी पेशगी शुक्रिया कि वो हमारी गुफ्तगू को समाअत भी करेंगे और बर्दाश्त भी करेंगे। तारुफ़ आपने मुनासिब पेश कर दिया है। मेरा ख़्याल है कि जामे अंदाज से आपने बता दिया है। मुख्तसरन ये कि मैं कुरान मजीद का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ निस्बत को अपने लिए सआदत समझता हूँ, और अपने तलामिज़ा को भी और अहबाब को भी मैं इस बात की अक्सर दावत देता हूँ कि अपने आप को या अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को आप कुरान मजीद के मुताले और इस पर तहकीक के लिए ज़रूर वक्फ करें। इसकी बरक़ात हमेशा होती हैं, हम देख रहे हैं, और अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक आखिरत में भी इसका ज़रूर हिस्सा होगा। तो हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कुरान मजीद के मतन के हवाले से इंशाअल्लाह आज और आइंदा नशिस्तों में बात करेंगे। आज का हमारा मौजू कि कुरान मजीद किस तरह से जमा होकर हमारे पास पहुंचा है। इस मौजू के हवाले से चार पांच बातें आज की गुफ्तगू में ज़ेर बहस रहेंगी। एक तो कि कुरान मजीद की जो जमा तदवीन है, इस मौजू की अहमियत क्या है, और फिर दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, जमे कुरान और तदवीन कुरान, इनमें क्या फ़र्क है और किन अदवार में ये जमो तदवीन कुरान अंजाम पाई है। और इस हवाले से अगर आप मज़ीद मुताला चाहते हैं और अपने तशनगी को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी कुतुब और आ, लिंक्स हैं कि जिसके ज़रिए से मज़ीद आप अपने मुताले को वसअत दे सकते हैं। तो इन चार नुकात पर हमारी आज की गुफ्तगू होगी। पहली बात ये पेश नज़र रहनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाने वाले जुमला मोजिज़ात में जो सबसे बड़ा मोजिज़ा जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया, वो कुरान मजीद। कुरान मजीद मोजिज़ा किस तरह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया को सुहुफ और कुतुब जो है वो अता की गई। पहली बात तो यूँ समझिए कि आप माशाल्लाह से कंप्यूटर को कुछ ना कुछ समझने वाले होंगे, और आजकल तो उसके मबादियात से हर कोई तकरीबन वाकिफ़ होता ही है। हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम विंडोज़ कहते हैं, या जो एप्पल का होता है उसको आईओएस कहते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे लैपटॉप को, हमारे कंप्यूटर को चलाता है। दूसरी चीज़, इसके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे अभी मैं ये पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए से मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंपैटिबल होना ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं होगा तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करता। इसी मिसाल का इंतबाक आप यूं कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जो इंसानों को और इंसानी ज़िंदगी को चलाता है। और इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल वो सॉफ्टवेयर्स हैं कि जब वो वही के साथ कंपैटिबल होंगे तो वो हल होंगे, जब वही के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी तो वो हल नहीं। अल्लाह ताला ने हर दौर के मसाइल के मुआफिक वही का नुज़ूल किया, उसके वक्त के तकाज़ों के मुताबिक किताबें दी, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अम्बिया को रुश्द व हिदायत,
और अहकामात दिए कि वो इंसानों को बताएं। दूसरी बात इस हवाले से ये समझें कि हर दौर में उतरने वाली किताब अपने दौर का मौजज़ा होती है। ज़बूर जब उतारी गई होगी तो वो अपने दौर का मौजज़ा होगी। तौरात जब उतारी गई वो अपने दौर का मौजज़ा थी, सबसे बड़ा मौजज़ा। इसी तरह इंजील और कुरान मजीद का मामला है। हम कुरान मजीद के मुताले से ये सीखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजेज़ात दिए गए उनकी नौइयत क्या थी। मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने वाले मोजेज़ात ईसा अलैहिस्सलाम को मिलने वाले मोजेज़ात से मुख्तलिफ थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले मोजेज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजेज़ात से हमें मुख्तलिफ नजर आते। इस पर आप कभी गौर कीजिए कि ऐसा क्यों है। अंबिया को एक तरह के मोजेज़ात भी दिए जा सकते थे, लेकिन एक तरह के मोजेज़ात हमें नहीं मिले। उसकी बुनियादी वजह आप समझिए, उसका फलसफा क्या है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर पैगंबर को मिलने वाला मोजिज़ा अपने वक्त के जो सबसे बड़ा इल्म या सबसे बड़ी साइंस समझी जाती है उसको शिकस्त देने वाला होता है, उसको चैलेंज करने वाला होता है। हम कहते हैं इसको आर्ट ऑफ द टाइम। जैसे आप देखिए, आज के दौर में जब हम इस 2024 में बात कर रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछे कि इस वक्त आपका आर्ट ऑफ द टाइम क्या है, तो हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी इज द आर्ट ऑफ द टाइम। इस टाइम हमारी जिंदगी में जिस फन को, जिस इल्म को, जिस साइंस को हम पूरी दुनिया पर छाया हुआ देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है। इसी तरह हर दौर का एक आर्ट होता है, हर दौर की एक साइंस होती है। अल्लाह ताला उस दौर के आर्ट और उस दौर की साइंस को चैलेंज करने के लिए पैगंबर को मौजज़ा देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो आर्ट ऑफ द टाइम था वो मैजिक था। मैजिशियन या जो जादूगर होता था वो अपने वक्त का बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा गालिब इंसान समझा जाता था। और हम देखते हैं फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मैदान सजाया, तो उस मैदान में उसने अपने पूरी सल्तनत से जो माहिर जादूगर थे उन सबको इकट्ठा किया, इसलिए कि उस टाइम में जो आर्ट ऑफ द टाइम था वो मैजिक था। मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े ने उस आर्ट ऑफ द टाइम को शिकस्त दी। आम लोग तो शायद ये समझे हों कि उससे बड़ा जादू है, लेकिन जो हकीकत में जादूगर थे वो समझ गए कि जादू तो वो है जो हम कर रहे हैं। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर किया है ये जादू नहीं। अगर जादू होता तो इसका हमें पता हो। चुनाचे वो समझ गए, और कुरान हमें ये बताता है कि वो फौरी तौर पर ईमान ले आए और कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, फिरौन से बगावत कर दी, और फिरौन ने उसकी पादाश में उनको सजा दी। मतलब आर्ट ऑफ द टाइम मैजिक था। मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने वाला मौजज़ा उस आर्ट ऑफ द टाइम के ऊपर गालिब आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर को देख लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम को मिलने वाली मौजज़ात की फहरिस्त जो कुरान हमें देता है वो क्या है कि आप बीमार को तंदुरुस्त कर देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, नाबीना की आंखों पर हाथ रखते हैं वो बीना हो जाता है, जिल के मरीज पर की जिल पर हाथ फेरते हैं उसकी जिल दुरुस्त हो जाती है, जो चलने फिरने से कासिर है उसको हाथ फेरते हैं वो भला हो जाता है और ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। ये मोजेज़ात जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, इनकी नौइयत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने वाले मोजेज़ात से ये अक्सर मुख्तलिफ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर था उस वक्त पूरी दुनिया में जो आर्ट ऑफ द टाइम या साइंस ऑफ द टाइम था वो तिब्बे यूनानी थी, मेडिकल साइंस थी उस टाइम।
تو اس ٹائم کی طب یونانی انسانوں کو بتا رہی تھی کہ تمہاری بیماریوں کا علاج اور تمہارے جسمانی مسائل کا حل طب یونانی کے پاس ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے جس نے اپنے وقت کے آرٹ آف دا ٹائم کو شکست دے. اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو چیز آتی ہے یہ طب نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. اسی طرح سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آرٹ آف دا ٹائم کیا تھا؟ وہ بلاغت اور فصاحت تھی، وہ شعر و شاعری تھی کہ ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار کا دیوان ازبر ہوتا تھا. اپنی فصاحت و بلاغت پر وہ اتنا ناز کرتے تھے کہ خود کو عرب اور اپنے علاوہ لوگوں کو عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، ان کے پاس زبان نہیں ہے، معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے. ان کے اس زوم کو یا آرٹ آف دا ٹائم کو شکست کس نے دی؟ آ کر قرآن مجید. اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ قرآن مجید شعر کی کتاب نہیں ہے، یہ نظم نہیں ہے، یہ اس سے بھی اوپر کی چیز. اور ایک مکہ کا جو معروف ادیب تھا لبید، جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں پر مشتمل. اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہر حج کے موسم میں آ، خطے کے تمام بڑے بڑے ادیب اور شعراء جمع ہوتے تھے، اور جس کا کلام اس سال میں سب پسند کرتے تھے اور بے مثال کہا جاتا تھا، اس کلام کو کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا. اور وہ سارا سال لٹکتا تھا اور لوگ آنے والے سمجھ جاتے تھے کہ اس سال کا بہترین کلام یہی ہے جو کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹک رہا ہے. تو جس سال سورہ کوثر نازل ہوئی تو کسی نے سورہ کوثر کو کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا دیا کہ اگر اس کا جواب کسی کے پاس ہے تو لاؤ. تو ان آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں لکھی تھیں. مکہ کے بڑے ادیب لبید نے اس کے نیچے ایک جملہ لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو قرآن مجید بطور معجزہ اپنے وقت کے آرٹ آف دا ٹائم کو اس نے چیلنج کیا، کہا اس جیسی ایک آیت لے آؤ. پھر سورہ ہود میں کہا اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ. اور پھر پہلے کہا اس جیسی کتاب لے آؤ، پھر کہا اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، پھر کہا اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ. نہیں لا سکے. تو قرآن مجید اپنے متن میں اور اپنے معنی دونوں کے اعتبار سے وہ معجزہ ہے جس نے اپنے وقت کی سائنس کو، وقت کے آرٹ کو مسکت کر دیا اور خاموش کر دیا، اور وہ چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. تو قرآن مجید کا متن بھی معجزہ ہے اور قرآن مجید کے متن کا معنی بھی معجزہ ہے. دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اس متن اور اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ خود وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کو محفوظ بھی ہم بنائیں. قرآن مجید کی حفاظت قرآن کی مجبوری نہیں ہے یا قرآن کی ضرورت نہیں ہے. قرآن تو محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی محفوظ تھا، وہاں سے لوح محفوظ سے جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بقدر ضرورت قرآن لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے تھے. تو قرآن مجید تو محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اور انسانوں کے یعنی اللہ کے نبی کے سینے میں بھی محفوظ تھا. ہم تک پہنچنے کے لیے اس کی حفاظت یہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہو. چنانچہ انسانوں کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یا اس کے متن کو محفوظ بنایا، اور یہ محفوظ 2 طریقے سے کیا گیا.
एक जमा फी सुदूर है, हिफ्स फी सुदूर जिसको कहते हैं, कि सीना बसीना ये कुरान महफूज होकर आगे अगली नस्लों तक पहुंचे। और एक हिफ्स फिल किताबा है कि कुरान मजीद लिखा हुआ महफूज हो जाए। तो हिफाजत कुरान के ये दोनों जराए अल्लाह ताला ने इंसानों के जरिए से चलाए, हिफ्स फिल सुदूर का भी और हिफ्स फिल किताबा का। तीसरी चीज ये समझने की है कि जमा और तदवीन कुरान में क्या फ़र्क है। क्या ये, वैसे उमूमी तौर पर जमा कुरान और तदवीन कुरान मुतरादफ के तौर पर ये तराकीब बोल दी जाती हैं, लेकिन इनमें मामूली सा फ़र्क है। मैं उसको अभी आगे जाकर वाज़ेह करता हूँ। और ये नुक्ता कि हिफाजत कुरान या जमा और तदवीन कुरान को समझने की ज़रूरत क्यों है, ये सबसे अहम बहस क्यों है, वो इसलिए कि आपके पूरे दीन का मदार, जैसे कि अभी डॉक्टर रशीद साहब भी फरमा रहे थे, कि पूरे दीन का मदार इस किताब के मतन पर है। हदीस भी इस मतन के ताबे है, आप के अक़वाल सहाबा भी इसी मतन के ताबे हैं, आपके दीन के अहकामात भी इसी मतन के ताबे हैं, आपकी जुमला इबादात, आपके मामलात, यानी दीन का हर हुक्म वो इसी मतन से फूटता है और इसी मतन के ताबे है। अगर ये मतन महफूज है तो इसका मतलब यह है कि आपका दीन भी महफूज है, आपके दीन के अहकाम भी महफूज है। और अगर इस मतन को मशकूक बना दिया जाए या इस मतन के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाए, तो इस मतन पर सवाल खड़ा करने का मतलब आपके पूरे दीन के ऊपर और तमाम तालीमात के ऊपर सवाल खड़ा करना है। इसीलिए जो मुस्तशरिकीन हैं या जो गैर मुस्लिम लिखने वाले हैं, वो कुरान मजीद के जमा और तदवीन कुरान को अपना मौजू बनाते हैं, और उनकी आखिरी हद तक ये कोशिश होती है कि कुरान मजीद को भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया जाए जहां पर तौरात और इंजील खड़े। क्योंकि तौरात और इंजील अपने नाजिल शुदा मतन के साथ दुनिया में आज मौजूद नहीं है, कुरान अपने नाजिल शुदा मतन के साथ आज दुनिया में मौजूद है। तो ये मतन और आज 21वीं सदी के इंसानों तक पहुंचने वाला मतन, अगर इसको आप मशकूक बना देंगे, इसके ऊपर सवाल खड़ा कर देंगे, तो इस मतन से आगे पैदा होने वाले तमाम अहकामात व मबाहिस वो भी मशकूक ठहरे। इसी वजह से जमा व तदवीन कुरान हमेशा से गैर मुस्लिम लिखने वाले लोगों का ये दिलचस्प मौजू रहा है। और फिर इसी के तहत वो कुरान मजीद की तरतीब को, कि कुरान मजीद जिस तरतीब के साथ आज मौजूद है, ये इस तरतीब से तो नाजिल ही नहीं हुआ था। चुनांचे जब नाजिल नहीं हुआ था तो इसकी तरतीब इंसानों की लगाई हुई है। तो इंसानों की तरतीब में तो आगे पीछे भी मामलात हो सकते हैं, तो उसमें आ, नक्स का, कमी बेशी का शायबा है। चुनांचे वो इस मतन की तरतीब को भी इंसानी काविश साबित करने की कोशिश करते हैं। इस पर अगली किसी गुफ्तगू में हम बात करेंगे। बहरहाल ये चार पांच बुनियादी बातें समझ लेना जरूरी है जो मैंने अर्ज कर दी। अब आगे आते हैं जमा व तदवीन कुरान के अदवार। उमूमी तौर पर कहा जाता है कि तदवीन कुरान के तीन दौर हैं: दौर रिसालत, दौर अबी बकर, या और तीसरा दौर उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु। और चौथा दौर है कुरान मजीद का, जिसको दौर तहसीन कहते हैं, जिसमें कुरान मजीद पर एराब लगे, कुरान मजीद को सूरतों के वक्फे के साथ लिखा जाने लगा, और फिर कुरान मजीद को खूबसूरत कैलीग्राफी में और खत के अंदर लिखा जाना शुरू हुआ। तो ये इसका दौर तहसीन है। यूं हम कह सकते हैं कि कुरान मजीद के जमो तदवीन के जो कुल अदवार हैं वो चार हैं। लेकिन इनमें से जो पहले दो दौर हैं, दौर रिसालत और दौर अबी बकर, हम ये कह सकते हैं कि ये जमे कुरान का दौर है। ये दोनों अदवार जमे कुरान के हैं,
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو شاید اس کے اوپر پہلے کہیں گفتگو آپ کے کلاس میں ہوئی ہے، ورنہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی 5 6 کیفیات ہوتی تھی، جن کو قرآن مجید نے بھی سورہ شورا کے آخر میں، آخری رکوع میں ذکر کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس حوالے سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک تفصیلی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور غالباً مسلم میں بھی ہے، کہ جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وحی کی کیفیات کو بیان کیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں، کبھی میرے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے، کبھی جبرائیل کسی انسانی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی جبرائیل اپنی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی حکم القاء کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ 4 5 عمومی صورتیں تھیں جن میں وحی اور قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ انہی میں ایک صورت جس کو سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، جیسے ایک گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، وہ بھی ایک صورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے مشکل جو صورت ہوتی تھی، وحی کی کیفیت ہوتی تھی، وہ سلسلۃ الجرس والی کیفیت ہوتی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت بھاری ہو جاتا تھا، اور آپ سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اس کیفیت میں آپ پر وحی کا نزول ہوتا، اور جب وحی کوئی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنے والے صحابہ موجود تھے، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی صحابہ موجود تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بالکل کوئی ایسا دور گزرا ہو کہ جس میں کوئی پڑھنے لکھنے والا موجود نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مکہ میں تھے تو بھی لکھنے پڑھنے والے موجود تھے، اور مدینہ منورہ میں تو اس سے کہیں زیادہ موجود۔ چنانچہ جب بھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لکھوا دیتے۔ آگے جب چل کر میں اس کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں، جب ہم ان پہلے تینوں ادوار کو الگ الگ ابھی ذکر کریں۔ یہ پہلے جو دونوں ادوار ہیں یہ جمع قرآن کے نام، جبکہ جو دوسرے 2 ادوار ہیں، حضرت عثمان کا دور اور اس کے بعد کے جو ادوار آئے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تدوین قرآن کا دور ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے تدوین قرآن میں، چونکہ پہلے دونوں ادوار میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا کی جو صورت تھی وہ تقریباً ایک جیسی، جبکہ آخری 2 ادوار میں قرآن مجید باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ پہلے 2 ادوار میں جیسے نازل ہوا ویسے لکھ دیا گیا، جبکہ آخری 2 ادوار میں اس میں کچھ اضافہ جات ہوئے، اور وہ اضافہ جات کی نوعیت کیا تھی یہ آگے چل کر ہم دیکھیں۔ تو سرے دس آپ یہ سمجھیے کہ جمع و تدوین قرآن کے کل 4 ادوار ہیں، جن میں پہلے دور کو ہم جمع قرآن کے ادوار کہہ سکتے ہیں، اور آخری 2 ادوار کو ہم تدوین قرآن کے ادوار کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو 4 ادوار ہیں یہ آپ کو ایک روڈ میپ نظر آ رہا ہے۔ یہ قرآنی کمپائلیشن جس میں پہلا دور پروفیٹک ایرا کہلاتا ہے، یعنی دور رسالت ہے، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور چوتھا پھر حجاج بن یوسف اور اس کے بعد کے ادوار۔ اب اگر سن عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو وصال ہوا ہے وہ 632 عیسوی میں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے جن کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، اور صرف یاد رکھنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید مختلف اجزاء پر، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ وہ چیزیں کون سی تھیں وہ بھی میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، جس میں بیٹل آف یمامہ یعنی جنگ یمامہ میں کئی حفاظ صحابہ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کے پیش نظر
قرآن مجید کو لکھا گیا۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، جس کا دورانیہ 633 عیسوی سے 634 عیسوی بنتا ہے، یعنی 1.5 سال کے اندر تیسری کمپائلیشن یا تیسری تدوین قرآن مجید کی ہوئی۔ اب ہم ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کیا لکھا جاتا تھا یا نہیں لکھا جاتا تھا۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، چونکہ ہمیں اگر ہم روایات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کے لکھے جانے کے بہت سے شواہد ہمیں روایات کے اندر ملتے ہیں۔ میں اپنی کتاب کا لنک بھی آپ کو آخر میں دے رہا ہوں، جس کا بھی اشارہ بھی کیا تھا ڈاکٹر رشید صاحب نے، رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت۔ اس کا جو دوسرا باب ہے وہ کتابت قرآن کے اوپر ہے، تو تفصیل آپ وہاں پر پڑھ لیں گے۔ میں وہاں سے بس چند ایک روایات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا۔ جیسے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ کتاب الصلاۃ باب من جہر بها، اس باب سے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تنزل علیہ الآیات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیات کا نزول ہوتا، فیدعو بعض من یکتب له، تو آپ کسی صحابی کو بلا لیتے جو وہ آیتیں لکھ لے، ویقول له، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت بھی دیتے، ضع هذه الآیۃ فی السورۃ التي یذکر فیہا کذا وکذا، کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں یہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد یا اس سے پہلے لکھ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وحی آتی تھی تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، ایک تو قرآن کا متن، اور دوسرا یہ ہدایت کہ یہ متن کہاں پر فٹ ہوگا، یہ ہدایت بھی ساتھ ہی آتی تھی۔ یعنی قرآن کا متن اور اس متن کی ترتیب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس میں کسی انسانی کاوش کا دخل نہیں۔ اسی طرح آپ نے کئی ایسی روایات دیکھی ہوں گی کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت بیان کی، جیسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت امتی، میری امت کی سب سے افضل نفلی عبادت قراءۃ القرآن نظرا، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح حضرت اوس بن ثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الرجل القرآن فی غیر مصحف الف درجہ، وقراءته فی المصحف تضاعف علی ذلك الى 2000 درجہ، کوئی شخص قرآن کو زبانی پڑھتا ہے تو وہ گویا 1000 اس کو ثواب ملتا ہے، تو اگر کوئی اسے دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا نسخہ دشمن کی سرزمین میں لے جانے سے منع کیا کہ مبادہ دشمن کہیں قرآن مجید کی توہین نہ کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، اسی لیے تو کہا کہ دیکھ کر پڑھو، اسی لیے تو کہا کہ اس کو دشمن کی سرزمین میں نہ لے کر جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لکھواتے تھے۔ اب کہاں کیسے لکھواتے تھے؟ پیپر اس وقت تک عرب میں نہیں پہنچا تھا، ایجاد ہو چکا تھا لیکن عرب میں اس وقت تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ 5-6 ذرائع تھے جن کے اوپر یہ چیزیں ہوتی تھی، جن کے اوپر تحریرات لکھی جاتی۔
یہ میں نے اپنی کتاب میں ان کے اوپر تفصیل سے لکھا ہے، وہاں پر آپ اس کو پڑھ لیں گے، وہاں سے بس میں نے یہ کچھ چیزیں جو جن کے اوپر جن کو ہم ادوات کتابت کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے یہاں پر اس سلائیڈ میں پیش ہے۔ ایک چیز تھی العصب۔ عصب جو ہے وہ عصیب کی جمع ہے۔ کھجور کا جو نیچے جڑ ہوتی ہے وہ لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے، اسی وجہ سے اتنا لمبا درخت اور اتنا بھاری درخت اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو جڑ کی لکڑی ہے اس کو تراشتے تھے، اور وہ پھر مضبوط بھی ہوتی تھی، دیر پا بھی ہوتی تھی، اور اس کے دونوں طرف کو پلین کرنے کے بعد اس کو لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ تو کھجور کے جڑ کی لکڑی کو العصب کہتے ہیں۔ دوسری چیز تھی لخاف۔ لخاف اس باریک اور ہموار پتھر کو کہتے ہیں۔ حجارت بیض عریضۃ رقاق، باریک سفیدی مائل چوڑا پتھر۔ تو جو ساحلی علاقے ہوتے تھے وہاں پر ایسے پتھر موجود ہوتے تھے جن کے اوپر تحریرات لوگ لکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور چیز تھی رقاع۔ رقاع جو ہے وہ رقعتن کی جمع ہے، یعنی جو جانور کی جلد کو خشک کر کے اور اس کو پروسیس کر کے اس کو تھوڑا بریک کر کے اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح الاقطاب۔ اقطاب قطب کی جمع ہے۔ قطب اس لکڑی کو کہتے تھے جو سواری کے اوپر کجاوے کی لکڑی، یعنی ٹیک لگانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی، تو وہ ٹیک لگانے کی وجہ سے بہت پلین ہو جاتی تھی، تو بعد ازاں جب اس لکڑی کو وہ تبدیل کرتے تھے تو جو استعمال شدہ لکڑی ہوتی تھی وہ لکھنے کے لیے استعمال۔ اسی طرح اختاف اس ہڈی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی، وہو العظم للبعیر۔ تو اونٹ کی جو ران کی اور شانے کی یعنی ٹانگوں کی اوپر کی بڑی ہڈیاں ہوتی تھیں، وہ چونکہ بہت بڑی ہوتی تھیں تو ان کو بھی لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور ذریعہ یا ایک اور سورس جس کے اوپر لکھا جاتا تھا کاغذ کے طور پر، وہ الاضلاع تھے، یعنی کپڑے کے ٹکڑے یا کوئی ریشمی کپڑا، اس کو بھی لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ 5-6 ادوات کتابت تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر قرآن لوگ لکھتے تھے اور اپنے گھروں میں اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو قرآن مجید کسی ایک جگہ پہ لکھا ہوا اکٹھا موجود نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید 22 سال 6 ماہ کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تدریجاً اور آہستہ آہستہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی آپ کے آخری سانس تک وحی کا امکان تو باقی تھا۔ تو اگر ایک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کروا دیتے اور اس کے بعد وحی آتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر بھی تو اس کو شامل کرنا پڑتا یا وہ شامل ہونے سے رہ جاتا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت تک چونکہ وحی کا امکان موجود تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ایک جلد میں جمع نہیں کروایا۔ ایک جلد میں جمع کروانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن لکھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ جو ہی وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لکھوا دیتے، چونکہ قرآن مجید کا تدریجی نزول ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے کوئی ایک نسخہ کسی وقت میں تیار کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر اس بات کا بھی امکان تھا کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں سے کوئی آیت منسوخ ہو جائے، جیسا کہ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اگر ایک نسخہ موجود ہوتا تو اس میں سے اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تو یہ مشکل ہوتی، اور مشکل اس وجہ سے تھی کہ چونکہ جو کتابت کے آلات تھے
वो बहुत कम थे। बार बार तो नहीं लिखा जा सकता, आपकी प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद में आए, कागज तो बहुत बाद में आया। तो इन चीजों पर जब लिखना है तो ऐसी सूरत में बार बार तो ना लिखा जा सकता है, ना उसको जमा किया जा सकता है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जगह पर कुरान लिखा हुआ मौजूद या जिल्द वाहद की सूरत में कुरान मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, कुरान मजीद मुकम्मल हो गया। और मुकम्मल होने का ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान में, हर रमजान में जितना कुरान नाजिल होता था जिब्राइल के साथ दौर करते थे, तो आखिरी रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा दौर किया, उसको अर्ज़ अखीरा कहते हैं। और फिर वो कुरान मुख्तलिफ सहाबा के पास मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खिलाफत हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को मिलती है। अब ये दूसरा दौर आया। और आपने पढ़ा होगा कि हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को खिलाफत मिलती ही बहुत से चैलेंजेस थे। उनमें से एक सबसे जो बड़ा चैलेंज था, दरपेश था, वो मुनकरीन नबूवत का था। और कई लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, यानी आपके विसाल के साथ ही मकामी तौर पर जो उनके बादशाह थे या जो सरदार थे, उनको नबी मानना शुरू कर दिया। उन्हीं में से मौजूदा सऊदीया के बॉर्डर पर यमन था, और यमन में मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा कज़्ज़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आपसे मिलने के लिए आया था, और उसने एक पेशकश की थी। और वो अहादीस में भी वो वाक़या मिलता है। वो पेशकश ये थी कि आप मुझे मेरे इलाके का पैगंबर बना दें तो हम आपको तस्लीम कर लेंगे, आप हमें तस्लीम कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक तिनका भी अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें नबूवत का ना देता, नबूवत तो अल्लाह का इख्तियार है। तो खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसने नबूवत का दावा कर दिया, तो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उसके खिलाफ एक लश्कर रवाना किया। बहुत बड़ी तादाद में सहाबा गए। यमामा के मकाम पर जंग हुई थी, जिसमें बड़ी शहादतें हुई, और उन शहादतों में बड़ी तादाद कुफ़ार सहाबा की थी। तो इस वाक़े के बाद, जंग के बाद जब पता चला मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफा में कि बहुत ज्यादा तादाद में सहाबा शहीद हुए हैं, और वो सहाबा जो हुफ्फाज और कारी सहाबा थे। तो सही बुखारी की रिवायत के किताब फ़ज़ाइल कुरान और बाबू जमे कुरान में ये रिवायत मौजूद है, जमे कुरान। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर को ये मशवरा दिया कि आप फौरी तौर पर कुरान को लिखवा कर एक जगह पर जमा करें, वरना सहाबा, हुफाज सहाबा इस दुनिया से उठते चले गए तो फिर कुरान मजीद अगली नस्लों तक कैसे पहुंचे। तो हजरत अबू बकर ने उनको जवाब ये दिया कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो मैं कैसे करूं। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, ये रिवायत हजरत ज़ैद बिन साबित से बनती है। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कुछ दिनों के बाद हजरत अबू बकर ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि इतनी बड़ी तादाद में सहाबा शहीद हुए हैं, तो तुम, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए भी थे, कुरान आपकी जिंदगी में लिखा करते थे, तुम कुरान को मुख्तलिफ लोगों के पास जहां पर लिखा हुआ है लेकर जमा करो। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं मैंने भी वही जवाब दिया जो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को दिया था, कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया हम वो कैसे कर सकते। ताकि हजरत ज़ैद कहते हैं कि मेरे दिल को भी अल्लाह ने इसी तरफ माइल कर दिया कि इसी में मुसलमानों के लिए और उम्मत के लिए बेहतरी है कि इसको जमा कर दिया जाए। चुनाचे हज़रत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु की सरबराही में एक कमेटी बनी, जिसने लोगों के पास लिखे हुए कुरान को जमा करना शुरू किया। और यूं जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था, बिल्कुल उसी तरह उसको एक
ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا، اور یوں ایک مصحف تیار ہو گیا، جس کو ہم اسٹینڈرڈ مصحف یا اسٹیٹ مصحف آپ کہہ سکتے ہیں، تیار ہو گیا، اور اس کو ایک صندوق میں رکھ دیا گیا، کیونکہ صحابہ پڑھتے تھے، صحابہ کو پتہ بھی تھا، لوگوں کے پاس اپنے نسخے بھی تھے، تو یہ ایک اسٹیٹ کاپی کے طور پر اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر کے پاس کیا، حضرت عمر کی وفات کے بعد پھر وہ نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا، اور پھر تیسرا جو دور ہے وہ آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اور حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن مجید کو دوبارہ مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت ابوبکر کی جمع اور حضرت عثمان کے جمع میں تقریباً 16 سال کا فرق ہے، فاصلہ ہے۔ سن 12 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن جمع کرواتے ہیں، اور پھر سن 31 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید جمع کروایا، جو 16 سال کے بعد تیسرا دور آتا ہے عہد عثمان، اور اس دور میں کیوں ضرورت پیش آئی قرآن مجید کو پھر سے لکھنے کی، یہ ذرا قابل غور ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس کے سبب پر غور کریں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن جمع کرنے کا سبب کیا تھا؟ حفاظ صحابہ کی شہادت کی وجہ سے کہیں قرآنی متن نہ کھو جائے، تو اس قرآنی متن کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے جمع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سن 31 ہجری میں حضرت حذیفہ بن یمان، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی تھے، اور یہ کمانڈر کے طور پر اسلامی فوج کے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو جو سن بتایا وہ کون سا بتایا؟ 31 ہجری کا، اور 31 ہجری تک اسلام جو ہے وہ کئی لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا، یعنی کم و بیش تقریباً 40 لاکھ مربع میل اسلام پھیل چکا تھا، جس میں اجمی علاقے شامل ہو چکے۔ تو جب اجمی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے تھے تو پھر وہاں کے جو مقامی فوجی ہوتے تھے وہ بھی اسلامی لشکر کا حصہ بنتے تھے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فوج کے اندر مختلف قومیتوں کے فوجی موجود تھے۔ چنانچہ ایک رات ایک واقعہ یہ ہوا کہ دو فوجی آپس میں جھگڑنے لگے، اور دونوں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم قرآن غلط پڑھتے، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ جب یہ معاملہ حذیفہ کے پاس گیا، دونوں کو بلایا، دونوں سے قرآن سنا، تو دونوں ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ فرق یہ تھا کہ ان میں ایک فوجی عراقی تھا اور ایک فوجی شامی تھا۔ جو عراقی فوجی تھا وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا، اور جو شامی فوجی تھا وہ حضرت ابی بن کعب کا شاگرد تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے جیسے اس کو پڑھایا وہ ویسے پڑھ رہا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ ابن مسعود کی پڑھ رہا تھا، اور ایک لفظ کی قرات میں ان کا اختلاف تھا۔ قرات کے اوپر ہم اگلا لیکچر کریں گے انشاءاللہ، یا اس سے اگلا، تو وہاں پر میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتاؤں۔ تو قرات کا یہاں پر آپ یہ مطلب سمجھ لیں، قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے ہیں جن کو ایک سے زائد انداز سے پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے خود دی، اور وہ اجازت لوگوں کی سہولت کے لیے تھی، اسی کو قراءات کہتے ہیں۔ قراءات کا مطلب ہوتا ہے ویریئنٹ ریڈنگز، ایک سے زائد انداز سے پڑھنا، جیسے مالکی اور ملکی یوم الدین، دونوں طریقے سے پڑھا جائے، یخادعون اللہ یخدعون اللہ، دونوں طریقے سے۔ تو قرآن مجید کا ہر لفظ ایسے نہیں ہے، قرآن مجید میں چند الفاظ ایسے، یعنی جن کی تعداد، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں چند سو ہو۔
تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ابن مسعود کا جو شاگرد ہے وہ یخادعون پڑھ رہا تھا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو شاگرد ہے وہ یخدعون پڑھ رہا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دونوں، وہ کہنے لگے کہ تم غلط پڑھتے ہو، وہ کہتے تم غلط پڑھتے ہو۔ تو حضرت حذیفہ تو یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخدعون بھی پڑھایا ہے، یخادعون بھی پڑھایا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ لوگ اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے تو قرآن تو مترازع ایک متن بن جائے گا، اللہ کا کلام تو بہت مترازع بن جائے گا۔ چنانچہ فوری طور پر ایک خط لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ بنا، اور پھر جب واپس آئے مہم سے تو آ کر حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین، اس امت کو ایک قرآن پر جمع کیجئے، ورنہ یہ امت قرآن پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سنگینی کو بانپا، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی کے سربراہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اس کمیٹی نے حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا جو اس وقت زندہ تھیں، ان سے وہ مصحف منگوایا جو حضرت ابوبکر والا تھا، جو ان کے بعد حضرت عمر اور پھر حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا، وہ مصحف منگوا کر اس کو بھی سامنے رکھا، اور پھر لوگوں کے پاس جو مختلف قراءات، متواتر قراءات کے حوالے سے مصاحف موجود تھے، ان سے وہ بھی جمع کیے، اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مصاحف تیار کروائے، اور ایک اپنے لیے تیار کروایا، یہ کل تعداد بنتی ہے 6۔ اس کی پوری تفصیل 6 مصاحف کی آپ کو میری کتاب میں مل جائے گی، جس کا لنک آخر میں دے رہا ہوں۔ تو 5 مصاحف اس لیے تیار کروائے کہ اسلامی سلطنت کے 5 دارالخلافے تھے اس وقت: مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، یہ 5 دارالخلافے تھے۔ ہر دارالخلافے میں جس صحابی کی قراءات رائج تھی، ان قراءات کو اس مصحف میں شامل کیا گیا۔ مثلا اگر کوفہ والے ابن مسعود کی قراءات پر اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے گورنر بنا کر وہاں پر بھیجا تھا کوفہ، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے دین سیکھا اور قرآن سیکھا، تو وہاں کے مصحف کو حضرت ابن مسعود کی جو قراءات تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی اور آگے پڑھائیں، اس کے مطابق وہ قراءات اس میں لکھ دیں۔ اس طرح ان 5 مصاحف میں الفاظ اس طرح سے لکھے جاتے تھے کہ اس کے اندر دونوں قراءتیں سما جائیں، جیسے یخادعون یخدعون، اگر اس کو الف کے ساتھ لکھا جاتا تو یخدعون نہ پڑھا جا سکتا، چنانچہ اس کو الف کے بغیر لکھا گیا تاکہ اس کو یخدعون یخادعون دونوں طریقے سے پڑھا جا سکے۔ سو یہ کام کیا گیا، اور پھر ہر دارالخلافہ کی طرف اسٹیٹ کاپی کے ساتھ ایک قاری کو بھیج دیا کہ لوگوں کو جا کر کہو کہ آج کے بعد یہ اسٹیٹ کاپی ہے، اس کے مطابق اپنے قرآن لکھو، اور جو لوگوں کے پاس اپنے ذاتی قرآن ہیں وہ اسٹیٹ کو جمع کروا دو یا ان کو جلا دو۔ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا کہ اس کے علاوہ جو باقی مصاحف ہیں جس میں صحابہ کے اپنے ذاتی یادداشتوں کی ڈائریاں تھیں، ذاتی تفسیریں تھیں، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ جلا دی جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 400 سال کے بعد کسی کو اگر کسی کے ہاتھ میں وہ کتاب لگ گئی تو وہ تو کہے گا کہ دیکھو جی فلاں صحابی کا تو یہ قرآن تھا، تو یہ مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں یہ تو اس سے مختلف ہے، تو بعد میں لوگوں میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے باقی تمام مصاحف کو جلانے کا حکم دے دیا، تلف کرنے کا حکم دیا۔ یہ احراق صحف کا تھا، اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک ایسے متن پر، ایک ایسے رسم پر جمع کر دیا کہ جس میں متواتر قراءات بھی شامل ہو گئیں،
اور قرآن مجید کا متن بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتابی طور پر محفوظ ہو گیا۔ قرات کے لحاظ سے تو محفوظ تھا ہی، لوگوں کو زبانی یاد تھا، لیکن کتابی صورت میں بھی قرآن کا متن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سو جس رسم میں حضرت عثمان نے یہ مصائب لکھوائے تھے اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں۔ یہ میں سلائڈ جو ہے آپ کے ساتھ اگر گروپ پہ میں ایڈ ہوتا ہوں تو وہاں پر میں یہ شیئر بھی کر دوں گا۔ اگر آپ نے جمع و تدوین قرآن پر اور قرآنی متن پر مزید چیزیں پڑھنی ہوں تو سب سے دائیں طرف آپ کو انگریزی کتاب نظر آ رہی ہوگی۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر مصطفیٰ العظمی، ان کی انگریزی میں کتاب ہے دا ہسٹری آف دا قرآنک ٹیکسٹ، اور پھر اس کے بعد عربی میں کتاب ہے آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیری۔ تیسرے نمبر پر رسم عثمانی اور اس کی شرعی حیثیت، یہ میری کتاب ہے، اور یہ نیچے اور چوتھے نمبر پر اختلاف قرات اور نظریہ تحریف قرآن، یہ ہمارے دوست ہیں فیروز شاہ کھگا صاحب، ان کی کتاب۔ تو یہ نیچے میں نے لنک دے دی ہے، اس لنک کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ فوراً اس کتاب تک پہنچ جائیں گے اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان چیزوں کو جامع انداز سے آپ کے سامنے میں رکھ لوں۔ اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ مبصرن کیجئے، پھر ہم اس نشست کو مکمل کریں۔ جی جزاکم اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو اب تو شرکاء میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کریں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جو روایات ہیں جو آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، ان کی اتھینٹیکیشن کے بارے میں یا تخریج وغیرہ کے بارے میں بھی کہیں پہ کوئی، خصوصاً متن قرآن کے بارے میں جو روایات آپ کی نظر سے کوئی؟ آپ کی آواز بیچ میں کٹی ہے۔ آپ کا اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع قرآن کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کی استنادی حیثیت کیا ہے؟ جی جی بالکل یہ۔ ہاں، جمع قرآن کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ متواتر روایات اور آپ کی صحاح ستہ میں موجود ہیں، کیونکہ ایک ہے قرآن کے ایک ایک لفظ کے بارے میں روایت کا ہونا، تو قرآن مجید جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ جس طرح دین کے باقی کئی احکام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کا متن بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اور تواتر کی تعریف آپ جانتے ہیں، یہ حدیث کی اصطلاح میں تواتر سے مراد ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا تعامل ہے کہ جن کا جھوٹ یا غلط چیز پر جمع ہونا محال ہو۔ تو قرآن مجید بھی اسی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ جہاں تک جمع قرآن کی روایات ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ آپ کو صحاح ستہ میں بھی روایات ملیں گی اور جو دوسرے اور تیسرے درجے کی کتب احادیث ہے ان میں بھی آپ کو ملیں گی۔ اس پر ہم کہیں اگلی نشست میں بات کریں گے کہ ان روایات کو مستشرقین مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص امام ابن شہاب زہری چونکہ اس میں واسطہ بنتے ہیں تو ان کے اوپر وہ بہت زیادہ نقد کرتے ہیں۔ تو اس نقد کے پیچھے بھی کئی طرح کی وجوہات ہیں، لیکن قرآنی متن تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور جمع قرآن کی جو روایات ہیں وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ جی استاد محترم، یہ ایک سوال یہ تھا کہ استاد صاحب آپ کی اپنی تحقیق کے مطابق جو پرانے مصاحف ہیں وہ کون کون سے بھی موجود ہیں، جیسے حضرت ابوبکر کا نسخہ یا حضرت عثمان غنی کے زمانے کا نسخہ، کوئی موجود ہیں ابھی بھی کہیں پر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والا نسخہ تو موجود نہیں ہے، البتہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے 6 مصاحف میں سے 3 مصاحف دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔
اور ان میں سے ایک مصحف جو ہے وہ توپ کاپی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، ایک نسخہ شام میں جامع دمشق جو آج کل بہت زیادہ مرکز بنا ہوا ہے اس کی لائبریری میں ہے، اور تیسرا نسخہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قاہرہ میں ہے۔ یہ تین نسخے منسوب ہیں اور کہے جاتے ہیں کہ وہ ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی کچھ نسخے ایسے ہیں جو حضرت عثمان کے دور سے پہلے کے ملتے ہیں، اور ان کی کاربن ڈیٹنگ بھی ہوئی ہے، اور ان میں کچھ اختلاف بھی ملتا ہے۔ تو یہ اختلاف مصاحف ایک مستقل موضوع ہے، اس پر ہم دیکھیں گے کہ کسی نشست میں اس پر الگ سے بات ہو سکے۔ مستشرقین چونکہ اس کو بہت موضوع بناتے ہیں، اور تقابل مصاحف کے ذریعے سے وہ قرآن مجید کے متن کو کہتے ہیں کہ یہ متفقہ متن نہیں ہے، بلکہ مختلف مصاحف میں مختلف متون ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس زمانے کے مصاحف میں سے تین مصاحف آج دنیا میں موجود۔ آج ہمارے ہاں اکیڈمی میں ایک نشست تھی استاد جی، اس میں بھی ایک نسخے کا تذکرہ کر رہے تھے، جی جو یہاں برِ صغیر سے انگریز لے کر گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے وہ دیکھا ہے، شاید انڈیا آفس لائبریری وغیرہ۔ جی، برٹش تو انڈیا میوزیم میں ہے وہ۔ ہاں جی، کہہ رہے تھے میں نے اس کو پکڑ کے بھی دیکھا ہے، اور اس پہ تاریخ بھی پوری لکھی ہوئی ہے، اس ہاں کی سند بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس کے یہاں سے آیا، یہاں سے آیا۔ ہاں، اس طرح سے تو وہ سمر قند والا نسخہ بھی جو ہے وہ منسوب الی عثمان رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اس کی کاربن ڈیٹنگ وہ نہیں کروانے دیتے، اس لیے وہ کہا ہی جا سکتا ہے، طے نہیں ہے۔ مولانا زبیر صاحب فرمائیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ترتیب ہے صورتوں کی، یہ جی بھی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی ہے، یا حضرت عثمان کے دور میں ڈیسائیڈ کیا گیا، یا حضرت ابوبکر کے دور میں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا، جب وہی آتی تھی تو قرآن کی آیت یا سورت کے ساتھ ہدایت یہ آتی تھی ساتھ کہ یہ آیت یا سورت کہاں پر رکھی جائے گی۔ تو ترتیب جو ہے قرآن مجید کی وہ توقیفی ہے، یہ صحابہ کی لگائی ہوئی ترتیب نہیں ہے۔ اگر صحابہ کی لگائی ہوئی ترتیب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو کس ترتیب سے قرآن سناتے تھے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترتیب نہیں لگائی، یہ اللہ کی لگائی ہوئی ترتیب ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ سور کی ترتیب بھی، صورتیں بھی جو ترتیب آ رہی ہیں یہ بھی اسی ترتیب پہ جی ہی ہیں۔ اسی، بالکل صورتوں کی ترتیب بھی وہی ہو۔ جی حضرات علماء کرام، اچھا جی، چلیں، میرا خیال ہے کہ آج کی یہ نشست میں کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت نوازے مزید، ہمیں اس بات ٹھیک، کو جزاک اللہ خیر۔ ایک گزارش کرنا تھی کہ آئندہ نشستیں جو ہیں، کیونکہ میں امریکہ کا ایک ادارہ ہے ان کے ساتھ بھی میرا وقت طے ہوتا ہے اتوار کو، تو میں وہ ذہن سے نکل گیا تھا، تو اگر ہم یہ کلاس 8 بجے کریں۔ جی ممکن ہے، ہم کر لیں گے ترتیب۔ ہاں، ان کے ساتھ میرا ٹائم جو ہے وہ 8:45 شروع ہوتا ہے، تو ہم کوشش کیا کریں گے 8 سے 8:45 45 منٹ میں ہم کلاس کو وائنڈ اپ کریں۔ جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، چلیے، انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت جزاک اللہ نواز، خیر۔ اللہ تعالیٰ خوش